Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This side Isha Mubashir, and we are here at FM 101.8. I am with my co-hosts Hiba Farooq and Abdullah bin Masood. The topic of our today's podcast is unemployment files. We have Mr. Fahim Ahmed Qureshi as our guest speaker. He has 30 plus past experience of in commercial and central banking, and currently he has done his PhD from Foundation University Islamabad. So अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम, फाइन, थैंक यू. सो गाइस, सर के साथ हम करंटली भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डेट इज इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी. और लास्ट ईयर भी सर के साथ हमारा इंटरेक्शन रहा एंड सर टॉट अस बिजनेस एथिक्स. So I'm just going to dive into the topic now, because हमारा टॉपिक जो है वो इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट जस्ट विद द एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज मेरी नज़र में दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर. तो आई वांट टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स नॉट इन जस्ट इन द बिजनेस सेक्टर, नॉट जस्ट इन द सिस्टम, बट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स और स्टूडेंट्स एज वेल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू सर इज़ कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेजुएट्स में बहुत ज़्यादा है. आई वाज रीडिंग दिस स्टार्स दैट सेड दैट हमारा जो पाकिस्तान लेबर फोर्स है दैट सेज कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है इट इज़ 3 times मोर इन ग्रेजुएट्स दैन इट इज़ इन अनग्रेजुएटेड पीपल. एंड दिस इज़ सो ट्रू, बिकॉज आई लाइक टू अप्लाई फॉर जॉब्स ऑन लिंक्डइन फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंटरव्यू देती हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, एंड आई वाज अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, और वहाँ पर द एच आर टोल्ड मी कि वहाँ पे द पीपल दैट वर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब आर MS क्वालिफाइड. तो वो ओवर क्वालिफाइड है उस जॉब के लिए, एंड दे आर अप्लाइंग फॉर दिस बेसिक जॉब जिसमें इतनी ज़्यादा आपको वास्ट स्किल्स भी नहीं चाहिए. इट इज़ जस्ट अ बेसिक जॉब ऑफ 30-40,000 सैलरी, एंड दे आर अप्लाइंग फॉर दिस. और हमारी मुल्क में बहुत ज़्यादा इसी तरह ग्रेजुएट्स हैं जो ओवर क्वालिफाइड भी हैं और still they are applying for these minimum wage jobs. So I would like to start by asking you, what do you think is the reason for this? First of all, thank you very much for inviting me in your podcast, and I hope whatever we discuss over here is meaningful and useful to everybody who listens to it. देखिए, पहली बात तो ये है कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ अराउंड 31%, which is a lot. अब उसकी कुछ वजूहात हैं. देयर आर सेवरल रीज़न्स फॉर दैट. पहली रीज़न मैं सबसे बेसिक रीज़न मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि देयर इज़ अ ग्रेट स्किल्स टू जॉब डिमांड गैप. ठीक है, मतलब जो आपके ग्रेजुएट्स हैं उनमें वो स्किल सेट्स नहीं हैं जो कि जॉब्स मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड करती हैं. ठीक है, अच्छा, अब वो स्किल्स क्या हैं? वी हैव टू लुक एट, एनालाइज what are those skills which are lacking in our graduates. ठीक है, अब हमें इसको क्रिटिकली अगर देखें तो हमें ये पता चलेगा कि सिर्फ एकेडमिक स्किल्स की हम यहाँ बात नहीं करेंगे. ठीक है, हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स की, पर्सनैलिटी स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की. ठीक है, USA में जो टॉप 10 कंपनीज हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम अब डिग्रीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम स्किल सेट्स पे कंसंट्रेट करेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है कि एम्प्लॉयर स्किल सेट्स को कैसे मेजर करता है? देयर हैज़ टू बी अ स्केल ना. ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़ और व्हेन दे स्टार्ट लुकिंग एट योर CV, दे थ्रो सेवरल क्वेश्चंस एट यू. ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चंस which demand a little bit of analysis and your decision making skills. ठीक है, problem solving skills. So if you have been trained on a single track, academics and very little extracurricular activities, so you have a gap there, you have a lacking there. Okay, you lack in soft skills, you lack in speaking skills, communication skills, and problem solving skills. Then the employers like to throw questions at you, which situations which require some solution finding abilities. They assess you on that, right? So this is one of the primary reasons. अच्छा, अब इसकी ज़रा थोड़ी सी और डेप्थ में जाएं तो हमें ये पता चलेगा ये ख़राबी कहाँ से शुरू होती है. ठीक है, ये ग्रेजुएट लेवल का प्रॉब्लम नहीं है,
یہ ہمارے فاؤنڈیشن لیول سے شروع ہوتا ہے, یعنی کہ اسکولنگ لیول سے. فار ایگزامپل, جب میں 30 سال کی عمر میں ٹینس کھیلنے گیا تو جو وہاں پہ مارکر تھے انہوں نے مجھے کہا جی آپ کی تو عمر کافی لگ رہی ہے, تو یہ ٹینس کی گیم جو ہے یہ تو 4 سال سے کھیلنی شروع کرنی چاہیے, ادروائز اٹس جسٹ این ایکسرسائز. اوکے آپ آ گئے, آپ ایکسرسائز کریں. سو اف یو میپ دس اسٹیٹمنٹ آن ٹو دی ایجوکیشن سیکٹر, it will transpire that the beginning of the laying of the foundation of an excellent graduate will start at the school age. ٹھیک ہے, اسکول ایج سے ہماری اسکولنگ اتنی ویک ہے اور اتنی لیک کرتی ہے ماڈرن کریکولا میں, جس کی میں آپ کو مثال دوں گا جو کہ شاید آپ لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو, بٹ اٹس اے بیٹر فیکٹ. انڈیا میں کلاس 6 سے پائتھون لینگویج پڑھانی شروع کر دی بچوں کو. ٹھیک ہے, now this is a revelation, you know, this is like when I came to know it was like quite a shock. ٹھیک ہے, سو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکول ایج سے کیسے کانسنٹریٹ کرتے ہیں. اسکول ایج سے بچوں کے اندر ریڈنگ ہیبٹس انکلکیٹ کریں, مختلف چیزیں وہ پڑھیں. اور اسکول ایج سے if you ask me دیکھیں, اسکول ایج سے اکنامکس پڑھانی شروع کریں. اسکول ایج سے لائک 7th 8th سے آپ ہلکی اکاؤنٹنگ پڑھانی شروع کریں. اور لینگویجز کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہمارا ہونا چاہیے. ہمارے گریجویٹس جب اس میں UAE میں اور سعودی عربیہ میں بھی جاتے ہیں تو وہ لینگویج جو نماز میں وہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, عربک, اس کو ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے. اٹس سو انفارچونیٹ. ٹھیک ہے, رائٹ. سو لینگویجز کے اوپر فوکس کیا جائے, ریڈنگ ہیبٹس کے اوپر فوکس کیا جائے, بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر فوکس کیا جائے, ڈبیٹنگ کے اوپر کیا جائے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے ان کی اسکل سیٹس کو فاؤنڈیشن لیول سے بلڈ کرنا شروع کیا جائے. ٹھیک ہے, سو ایک تو اسکلس کا گیپ ہو گیا. دوسرا آف کورس ہم شاید کسی دوسرے کویسچن میں دیکھیں گے کہ فنڈنگ کا کیا سلسلہ ہے, ویل کم ٹو دیٹ. گریجویٹ انٹرنشپس میں 3 پوائنٹس پہ فوکس کروں گا ہبا کے کویسچن کو. گریجویٹ انٹرنشپس آر ویری فیو. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے اندر لنکیجز بڑے ویک ہیں. ٹھیک ہے, ایوری اسٹوڈنٹ لائک یور سیلف یو آر ہیئر ان دا یونیورسٹی فار لائک 8 semesters. سو ویری لانگ ٹائم, اٹس اے ویری لانگ ٹائم. ٹھیک ہے, ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یونیورسٹی کو ارینج کرنا چاہیے, اسٹوڈنٹ خود بھی ارینج کر سکتے ہیں. انڈسٹری لنکیجز ایسی ہونی چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ کم از کم 16 دفعہ انٹرنشپ کریں. اگر 16 دفعہ نہیں کرے تو کم از کم 10 دفعہ تو کرے. ٹھیک ہے, 8 دفعہ تو کرے, سال میں 2 دفعہ. ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا, اب اسی کے ساتھ ایک کنیکٹڈ ایک اور پوائنٹ میں واضح کرنا چاہوں گا. جیسے کہ میں نے بات کی پرابلم سالونگ سکلز کی, وہ کیسے سیکھتے ہیں آپ؟ وہ پریکٹیکل کچھ کر کے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک یو اسٹارٹ انویسٹنگ آن دا اسٹاک ایکسچینج, لائک یو اسٹارٹ سم سائڈ ہاسل, سائڈ پہ کچھ کام کرنا شروع کرتے ہیں آن لائن. کچھ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے انڈسٹری سے, آپ کو پتہ چلتا ہے ویئر دا مارکیٹ از گوئنگ اینڈ واٹ آر دا مارکیٹ ڈیمانڈس, واٹ ڈز دا مارکیٹ سگنل سے. ٹھیک ہے, تو اب ایک یونیورسٹی میں کراچی میں ایک انہوں نے پروگرام میں آپ کے BBA میں چینج کیا, دیٹ از اے ویری گڈ اینڈ دیٹ ول آئی تھنک کنٹریبیوٹ اے لاٹ ٹورڈز ریڈیوسنگ دی گریجویٹ ان امپلائمنٹ. دیٹ از, وہ آپ کے 4 سال کے پروگرام میں پہلے 2 سال آپ کو مارننگ سیشنز میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی 2 سال آپ کو ایوننگ سیشنز میں لے جاتے ہیں. دے انکریج یو ٹو ورک آئدر آن یور اون, اسٹارٹ اے اسمال بزنس اور ٹیک اپ اے جاب. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تیسرا جو میں پوائنٹ فوکس کروں گی یہاں پہ, وہ اگین دیٹ از اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز, کہ خاص طور پہ ہم فوکس کریں گے چونکہ ہمارا تعلق مینجمنٹ سائنسز سے, بزنس اسٹڈیز سے. تو انڈسٹری سے انوائٹ کرنا چاہیے ٹائم اینڈ اگین پروفیشنلس کو, مارکیٹنگ پروفیشنلس کو, فائنانس پروفیشنلس کو, HR پروفیشنلس کو, اسٹریٹجی پروفیشنلس کو, پلاننگ پروفیشنلس کو. ہر فیلڈ میں سے پروفیشنلس کو آپ انوائٹ کریں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو انٹریکٹ کروائیں, just to see what they are doing, what they are doing in 2025, what they were doing 10 years ago, and what do they intend to do 5 years or 10 years from now. You know, یہ جب تک انٹریکشن نہیں ہوگی اکیڈیمیا کی
اور پروفیشنلز کی, ہم اپنے گریجویٹس کو اس لیول پہ کبھی نہیں لا سکیں گے جہاں پہ ہم اس 31% انمپلائمنٹ گیپ کو ریڈیوس کر سکیں. My next question relating to this is کہ ہمارا ایک سوشل تابو بنا ہوا ہے, یا ایک ہمارا وہ ایک کانسیپٹ ہے مائنڈ میں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے پڑھائی میں تو اس کو او اے لیولس میں ڈال دیں, اگر وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو وہ میٹرک کر لے, کیونکہ ایسا انہوں نے ایک سوشل تابو بنایا ہوا ہے کہ میٹرک جو ہے وہ بہت ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو او اے لیولس, اور اس میں جو ہے وہ سسٹم میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے ارلیئر کہ پائتھون سکھائی جائے اور اکاؤنٹنگ کو انکارپوریٹ کیا جائے اسکول لیول سے ہی, تو اس میں نا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, بیکاز میں نے بھی کمپیوٹر سائنس پڑھی ہے اینڈ مائی بردر از اسٹڈیئنگ ناؤ. تو جب جو چیزیں میری اس میں کریکولم میں غلطیاں تھیں ہماری بکس میں, وہ اسٹل وہاں پہ ہے, اور وہ میرے جب ایلڈر کزنس نے کیا تھا وہ اسٹل وہاں پہ بھی تھی. تو ہمارا ٹیچنگ مٹیریل اتنا پرانا ہو گیا ہے اور اس میں کوئی مطلب وہ ڈیولپمنٹ نہیں آتی, اور وہی اولڈ کریکولم جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے, اور اس دونوں سسٹمس میں کوئی بہتری نہیں آتی. تو آپ وہی والا پوائنٹ ہے آپ کا کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ فنڈنگ کون کرے گا اس کی, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی اتھارٹیز ہیں جو اس کے رسپانسبل ہے کہ اس سسٹم کو بہتر بنایا جائے؟ سر اسی کے کوشچن میں سر میں ایک تھوڑا سا پارٹ اور ایڈ کروں گا. سر یونیفارمٹی نہیں ہے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں. اب لائک جس طرح میٹریکولیشن ہے سر, ملٹیپل بورڈز ہیں, راول پنڈی بورڈ ہے, کشمیر بورڈ ہے, فیڈرل بورڈ ہے, یونیفائی ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی سر اس یونیفارمٹی کی وجہ سے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یونیفارمٹی لے کر ہم اگر اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں لے کر آئیں تو کیا اس چیز سے بہتری آ سکتی ہے؟ کیونکہ سر آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مطلب فار آلموسٹ 40+ ایئرز مسٹر چپس پڑھتے رہے, مطلب ایون میرے فادر نے بھی وہ پڑھی اور میں بھی اپنی ایف ایس سی میں وہی پڑھ رہا تھا. تو سر یہ اچھا دیکھیں, پہلے میں عبداللہ آپ کا سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ایسے کہ جہاں تک یونیفارمٹی کی بات ہے نا, میں آپ کو آپ سے شیئر کروں کہ کینیڈا کے اندر جو لوگ مائگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جس پروونس میں آنا ہے اور سیٹل ہونا ہے, آپ نے اس کی کوئی کوالیفیکیشن کرنی ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ آپ پھر کسی دوسرے پروونس میں نہیں جا سکیں گے. کیوں کہ اس پروونس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن دوسرے پروونس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یونیفارمٹی کا یہ سمجھ لیں کہ آپ پنڈی بورڈ ہو, لاہور ہو, سندھ بورڈ ہو, کوئی بھی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر ایون اف دے آر لٹل ڈفرینٹ. The core question is, the serious matter is that anything we do, no matter they are different from each other, they should be internationally compatible with their education standards. ٹھیک ہے. اب ہبا کے کوشچن کی طرف آتے ہیں. میٹریکولیشن یا او لیولس, جو بچہ لائے کہ اس کو او لیول میں ڈال دیں, جو بچہ ذرا ویک نظر آتا ہے اس کو میٹریکولیشن کرا دیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. سب بچوں کے اندر تقریباً 19-20 کا فرق ہوتا ہے, ایکول پوٹینشیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی نیس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اس کو یہاں پہ لوکل اسکول میں اس کی ٹیچر تھی, وہ کہتی یہ بچی سلو ہے, کچھ نہیں کر سکتی, یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی. تو اس کے پیرنٹس نے اس کا سیکشن چینج کر دیا. ٹھیک ہے, اور وہ بچی پڑھتی رہی. جب یہ لوگ یو کے مائگریٹ ہو گئے تو یہ بچی جو ہے وہاں پہ اپنے اسکول کے اندر سے سلیکٹ کی گئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے. پچھلے 10 سالوں میں وہ پہلی بچی تھی جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوئی. ٹھیک ہے, اور اب وہ برٹش سول سروس میں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹریجری میں. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس کو کہا جا رہا تھا کہ شی از اے ویک اسٹوڈنٹ, شی کی ناٹ پروگریس, شی از سلو, شی از ٹمڈ, ایٹسٹرا. میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, لیکن پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیوریٹزم ہے. سیم جیسے آپ کی بات ہے, آپ کی نیس کی, مطلب شی ہیز دیٹ پوٹینشیل, وہ کر سکتی تھی, لیکن ٹیچرس نے اس کو اتنا وہ کیا, ڈی گریڈ کیا کہ وہ نہیں کر سکتی. اور میں اگر اپنی ایگزامپل لوں اس طرح, تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا کہ بہت زیادہ کرٹیسائز ہوتی تھی اوور ویٹ کی وجہ سے بھی, کہ میں کچھ نہیں کر سکتی. اینڈ ناؤ آئی ہیو سین کہ میں نے واقعی اس کے اندر بھی بہت کچھ کیا. لیکن یہ پاکستان میں ایسا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس اسکولس میں, کالجز میں فیوریٹزم ہوتا ہے, بچوں کے ٹیچرس کے فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور وہی آگے جاتے ہیں. تو وہی سیم پوائنٹ آپ کا کہ کوئی بچہ ڈی گریڈ نہیں ہوتا. فیوریٹزم کا تعلق ہے, وی آر آل ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, وی آر آل ایموشنل ہیومن بینگس.
So it's always the emotions that come into play in these relationships, whether there's a teacher student relationship or a student to student relationship or a parent to child relationship, whatever that is. I'll give you example of my own daughter, जिसको उसकी टीचर्स कहती थी बच्ची बहुत अच्छी है लेकिन मेहनत नहीं करती है, ये ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकेगी, ऐसा है वैसा है, बट शी इज़ नाउ अ बैरिस्टर फॉर लिंकन्स इन. तो जब वो करके आई तो मैंने उसको कहा कि बेटा अब जाओ अपनी टीचर से मिलो, जाके उनको प्राउडली बताओ फ़ख्र से कि यू हैव नाउ बिकम अ बैरिस्टर फ्रॉम लिंकन्स इन, द सेम इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर कायद आज़म ग्रेजुएटेड एंड अल्लामा मोहम्मद इकबाल ग्रेजुएटेड. ठीक है. तो सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था परहैप्स फंडिंग के बारे में. ठीक है. अच्छा सॉरी, लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट. मैं आपको ये कह रहा था कि एक्सेप्टेबिलिटी, international acceptability is of prime importance these days. Living in 2025, if we prepare our children, if we teach our children anything which is not internationally acceptable, we are far behind, not from our neighboring countries but the rest of the world as well. ठीक है. तो A लेवल का फ़ायदा ये है कि आपकी इरिस्पेक्टिव के स्टूडेंट मिडिल टीयर का है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वट एवर. ठीक है. हार्ड वर्क कैन फिल द गैप, नंबर वन. नंबर टू, द करिकुला इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी फोकस्ड, it is very easy to read, accessible to the students and the teachers as well, and most of all it is internationally recognizable. ठीक है. जब आप लोग कहीं भी आपको अल्लाह ताला मौका दे, जब आप बाहर जाएंगे स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो आपका ये लेवल, यहाँ से वो असेसमेंट वो शुरू करते हैं कि आपने ओ लेवल किया, ए लेवल किया, या आपने लोकल मेट्रिकुलेशन की. ठीक है. तो जो बच्चे, मेरे एक्सपीरियंस में पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे ओ ए लेवल की स्ट्रीम से आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स लेना बहुत आसान हो जाता है बनिस्बत उन बच्चों के जो कि मेट्रिकुलेशन स्ट्रीम से आ रहे हैं. मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ओ ए लेवल के बच्चे बहुत ही सुपर ब्रिलियंट होते हैं और मेट्रिकुलेशन के बच्चे कमतर होते हैं. नो, आई डोंट मीन टू से दैट. इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ acceptability, the international acceptability, which is extremely important. अब आप देखें, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, there are a lot of companies in Pakistan, जैसे कि अकाउंटिंग फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं. ठीक है. उनकी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एफिलिएशंस हैं. ठीक है. सो एंड दे आर एंगेज्ड इन ग्लोबल ऑपरेशंस. ठीक है. अब वो लोग भी जब ग्रेजुएट्स की तरफ देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि जिस बच्चे की फाउंडेशन ठीक हुई है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल स्ट्रीम से आ रहा है, उसको वो एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेफर करते हैं. ठीक है. अब आखिरी जो आपका पार्ट था फंडिंग का, अनफॉर्चुनेटली हमारे पिछले साल जो थी फंडिंग वो थी अराउंड 1.5 to 1.9% ऑफ द GDP. ठीक है. करंटली इस साल दैट हैज़ रिड्यूस्ड टू 0.9%, which is a very serious matter. Exactly. If you want to allocate any kind of a priority to the education sector, to the industry education as an industry, to the students, to graduate unemployment rate, graduate acceptability, and so on and so forth. ठीक है. So unless you feed this sector with a sufficient amount of funding, I don't think it can progress. Now, let me make it clear کہ ابھی آپ کے سوالوں کے دوران میں جس چیز میں فنڈنگ کا ذکر کروں گا تو ایک میں آپ کو ایک باٹم لائن سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ سوچیں گے گورنمنٹ تو کہتی ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو فنڈنگ آئے گی کہاں سے. تو ہم کیا یہ ہوا میں تو بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں فنڈنگ ہونی چاہیے. دیکھیں, پروڈکٹیو پرپزز کے لیے, سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے, HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو امپروو کرنے کے لیے, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے لیے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو وہی طریقہ اب اپنانا پڑے گا جو ساری دنیا میں بہت سارے ملک اب کر رہے ہیں. دیٹ از دا میتھڈ آف فیٹ کرنسی. دیٹ از دی ایبلٹی آف دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹو print as much Pak rupees as they need, but the activity should be highly focused and controlled. کہ جو بھی ایکسٹرا پیسہ چھاپا جائے اس کو بڑے پراپر طریقے سے چینلائز کیا جائے,
وہ کسی طرح سے بھی نان ڈیولپمنٹل چینلز کے اندر نہ جانا پائے. ٹھیک ہے. سو ویری پرٹیننٹ کویسچن کہ ہماری جو فنڈنگ ہے وہ بہت کم ہے. اٹ شوڈ بی آئیڈیلی جو ورلڈ بینک ایسٹیمیٹس ہیں جو کہ مڈل ٹیئر ٹو ٹاپ ناچ کنٹریز ہیں, اس میں اٹ از اے منیمم آف 5% آف GDP. سو ہمارے اس میں اگر آپ بینچ مارک پہ دیکھیں گے تو ہمیں بھی کم از کم 4 سے 5% GDP کا ایجوکیشن سیکٹر کی طرف ایلوکیٹ کرنا چاہیے. اب میں تھوڑا سا نا وومن انیکوالٹی کی طرف آؤں گی, بیکاز آئی فیل ہے کہ جب ہم ایجوکیشن سیکٹر کی اور ان امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وومن سیکٹر کی بات کرنا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز اس میں لڑکیوں کو جو ہے نا سب سے زیادہ ایک ایشو ہے کہ یہاں پہ تو چلو وی آر سو انفارچونیٹ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں الاؤ کیا ہمارے گھر والوں نے اور ہمیں ساری ہم پڑھ رہے ہیں, وی آر سو فارچونیٹ اینڈ دیر آر سو مینی گرلز ان پاکستان دیٹ ڈو ناٹ گیٹ دس اپرچونیٹی. اور اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ ایک نارم ہے کہ لڑکی کو چلو اگر پڑھا بھی رہے ہیں کچھ لوگ تو وہ اس نیت سے پڑھا رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو BA کروا لو, اس کے بعد تو گھر ہی بیٹھنا ہے, رشتہ آئے گا بس شادی ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا ایشو, اس کے بارے میں آئی تھنک بات کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وومن کی ایسے کون سے لاز بنائے جائیں. جس طرح آپ نے سر کلاس میں بھی ایک بات کی تھی کہ مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ نئے لاز اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے سوشل وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, ہمارا جو سوشل تھنکنگ کا وہ طریقہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے ایسے لاز پلیس ہوں کہ ان کو پروٹیکشن ہو سکے کہ وہ جاب بھی کر سکیں اور وہ پڑھائی بھی کر سکیں. تو اس بارے میں آپ ذرا کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی خواتین کے لیے. دیکھیں, جو ملک اتنا خود کفیل ہو خواتین کی پاپولیشن میں, میرے کہنے کا مطلب ہے خواتین کی پاپولیشن شاید مردوں سے یہاں پہ زیادہ ہوگی. اٹ از اراؤنڈ 51 to 52% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ملک ایسا ہے کہ جو کہ ترقی کرنا چاہتا ہو اور وہ اس 51-52% کو کام نہ کرنے دے. یہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. سو پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو خواتین کو آگے لانا ہوگا, ان کو ہر طرح سے انکریج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ان کا بہتر سے بہتر استعمال کرنا ہوگا. اچھا, اب ایک اور چیز سنیے آپ, وہ یہ کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہاؤس وائفس ہیں ان کو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کرتی. نہیں, اگر آپ ان فنکشنز کے لیے ہائر کریں امپلائیز, کھانا پکانے کے لیے, بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے, گھر کی ہاؤس کیپنگ کے لیے, لانڈری کے لیے, ٹھیک ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں جو کہ خواتین گھر پہ کر رہی ہوتی ہیں, جو کہ کہا جاتا ہے یہ کچھ نہیں کرتی, یہ تو گھر پہ رہتی ہیں. تو کون سا مرد ہے جو افورڈ کر سکتا ہے؟ کس مرد کی اکنامکس پاکستان میں ایسی ہوگی؟ تو ہاؤس وائف کا ہونا اٹس اے گریٹ لگژری. بٹ you see, if the country has to progress, a country like Pakistan, we have to extract more from the women's potential than just menial housekeeping jobs. اب دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں تقریباً تمام عورتیں جابس کرتی ہیں. ٹھیک ہے. بچے ان کے بھی پل جاتے ہیں, کھانے ان کے بھی گھر پہ پک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. سو ہم نے کچھ, ہمارے سوشل ٹیبوز ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہم عورتوں کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے. ٹھیک ہے. اور اس میں میجر رول میں سمجھتا ہوں مردوں کا ہے. اور میں نے جتنی اگزامپلس دیکھی ہیں سکسیسفل خواتین کی, اس میں یا تو ان کے والد بہت سپورٹیو تھے, بھائی سپورٹیو تھے, اور سب سے بڑی بات ان کے ہسبینڈ بہت سپورٹیو تھے. ٹھیک ہے. رائٹ. سو یہ تین لوگ جو ہیں ان کا میجر پارٹ ہے عورتوں کو آگے لانے میں, ان کو ایجوکیٹ کرنے میں, اور ان کو پوری فریڈم دینے میں کہ وہ اپنا کیریئر پاتھ چن سکیں, اس میں کام کر سکیں, اور اس میں پروگریس کریں, اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے بات کی لاز کی. پہلی بات تو یہ کہ اٹس کالڈ, آور کنٹری از کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب آپ جائیں قرآنک انسٹرکشنز کے اوپر تو سورہ نساء میں کتنی خواتین کے حصے بتائے گئے ہیں جائیداد میں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے جتنے رورل ایریاز ہیں, اسٹارٹنگ فرام سندھ پروونس ٹو پنجاب ٹو بلوچستان ٹو KPK, وہاں پہ بہت سارے پروونسز میں بہت سارے ایریاز میں پریڈومیننٹلی خواتین
کو جائیدادوں میں حصہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ایک بڑی غلط چیز ہے. اس کے لیے معاف کروا لیا جاتا ہے کسی نہ کسی پری ٹیکسٹ پہ. ہم اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا بیکاز اٹس اے ویری پینفل سبجیکٹ, بٹ دس از واٹ از ایکچولی ہیپننگ. تو اس کے لیے ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ بچیوں کو ان کے والدین کی جو بھی جائیداد ہے اس میں پراپر ایک حصہ دیا جائے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ ہونا چاہیے ان کا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کچھ انگلش موویز میں دیکھتے ہیں کہ ویمن شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ایکسلنٹ شوز, ایکسپینسو بیگ اینڈ ایکسپینسو کلوتھز اینڈ ایکسپینسو میک اپ. ٹھیک ہے. پاکستان میں کیا پرابلم ہے؟ گراس روٹ پرابلم ہے, سروائیول کے ایشوز ہیں. ان کو ایجوکیشن کا رائٹ نہیں ہے, ان کے جائیداد میں ان کو حصے کا رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو جاب کرنے کی فریڈم نہیں ہے. لوگ پڑھی لکھی لڑکیوں کو لے آ کے شادی کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب جاب نہیں کرتی. ہمارے خاندان کی بچیاں جاب نہیں کرتی. کون سے خاندان؟ واٹ خاندان آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ وہ خاندان جو کہ مل کے, بہت سارے خاندان مل کے جو پاکستان کو اس سطح پہ لے آئے کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر دنیا میں 163ویں ملک میں نمبر پہ ہیں. سوری. ٹھیک ہے. 163 نمبر 163 ان ورلڈ رینکنگ ان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی 51 to 52% پاپولیشن جو ہے آپ اس کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, اس کو کام نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے. اور اس کو اکانومی میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے. سو وی نیڈ لیجسلیشن which gives women the right to education, freedom of doing a job, pursuing a career, and a proper right to inherit the parents' property according to the law of the land or the Sharia law whatever. ٹھیک ہے. Yes sir. This is what I have to say. یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی آج کے اولڈ اسکول آف تھاٹ میں کہ ہمیں پڑھی لکھی بہو چاہیے گھر کے کام کرنے کے لیے. تو آئی تھاٹ کہ یہ بہت ایک ڈسٹربنگ بات ہے. آپ کے پیرنٹس آپ کو اتنا پڑھاتے ہیں, اس کے بعد آپ نے گھر جا کے یہی کام کرنے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر از اے وے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس چیز کو. تو میں آپ کے پوائنٹ سے بالکل ایگری ہوں. میں خود بھی چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وی ایز اے گرل, اور میرے ساتھ ہبا بھی اس چیز کو ایگری کرے گی کہ ہم لوگ گھر بیٹھنے والی چیزیں نہیں ہے, اور دوسری بات ہمیں آرگنائزیشن میں سرو کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور سر پھر آرگنائزیشن میں اگر جابس کوئی کمپنیز دے بھی دیتی ہیں تو وہ آپ کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتی جس طرح سے ایک میل سی ای او پہ کیا جائے گا. اب یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے شی از ان اے ہائی پوزیشن, وہ اپنی محنت سے پہنچی ہوگی, بٹ اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے الزامات لگا دیے جائیں گے کہ یہ ایسی ہوگی ویسی ہوگی تبھی اس کو اتنا ہائی رینک مل گیا. اگر مرد اسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے تو نو ون از گonna say anything. تو یہ جو ہے نا ایک چیز کے مطلب ہمارے جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ ایسی پالیسیز پروٹیکشن کی ہونی چاہیے فار وومین کہ وہ فریلی کام کر سکیں. ایچ آر کو رپورٹ نہیں کر سکتی لڑکیاں, مطلب اس طرح کے پرابلمس بھی ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. ویری رائٹ. پہلے جو عشا نے بات کی میں تھوڑا سا اس کا جواب دے دوں. آئی ول ایکسٹینڈ اینڈ ایلیبریٹ آن مائی پریویس آنسر. وہ یہ ہے کہ میں نے تو 3 مردوں کا نام لیا کہ ان کو ہونا چاہیے سپورٹیو. ٹھیک ہے. باپ, بھائی اور ہسبینڈ. لیکن ایک عورت بھی ہے جو کہ 52% کو کام نہیں کرنے دے رہی ہے, وہ ہے ساس, جس کی سوچ جو ہے اپنی بیٹی کے لیے فرق ہے اور بہو کے لیے فرق ہے. سو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے فار گاڈ سیک, دس از مائی ویری ہمبل ریکویسٹ ٹو آل دا لسنرز, آل دا مین آؤٹ دیئر, کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو جو کہ اس رول میں انٹر ہو جاتی ہیں, ساس بن جاتی ہیں, پلیز ان کو انفلوئنس کریں کہ آپ اپنی سوچ کو اسی طرح کا رکھیں جیسے کہ اپنی بیٹی کے لیے رکھتی ہیں, کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اب انفارچونیٹلی اگر ہمارے ایک بہت جملہ کہا جاتا ہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی, اس کا مطلب ہے کہ وہ جب بہو تھی بیچاری تو اس پہ بھی کچھ ایسے ہی زیادتیاں یا کیا کہنا چاہیے, اس کے ساتھ کچھ اس کو مواقع نہیں دیے گئے ہوں گے کام کرنے کے پرہیپس, تو وہ چاہتی ہے کہ اب میں بھی وہی کروں گی. سو یہ جو بدلہ لینے کا کلچر ہے اس کو بھی ہمیں بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں بدلنا ہوگا؟ اس لیے کہ آپ صرف اپنے بہو کا نہیں سوچ رہی, آپ اس انڈیویجول کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتی ہیں جو کہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے اور آپ کے پوتے اور پوتیوں کی ماں بننے والی ہے. سو اگر آپ اس کو سپریسڈ رکھیں گے
اس کو ڈپرائیوڈ رکھیں گے, اس کو رائٹ ٹو ورک نہیں دیں گے, اس کا خیال نہیں رکھیں گے, تو وہ بیچاری, آپ یہ سوچیں کہ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے, آپ کے پوتے پوتیاں, ان کی کیسی پرورش وہ کرے گی. سو وی ہیو ٹو بریک دس چین, ایکچولی وی ہیو ٹو بریک دس چین, اینڈ وی ہیو ٹو ریئلی سی وچ وے دا ورلڈ از گوئنگ, فار گاڈ سیک. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. 163 رینکنگ ان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. تو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ اس ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو امپروو کرے, ٹھیک ہے. اور ہمیں ہمارے ملک میں ہماری خواتین کو, بہت ساری خواتین ہماری ایسی ہیں جو کہ بہت ہی ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ, ٹھیک ہے. اب اگر پنڈی اسلام آباد کی آپ ایگزامپل لیں تو یہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر میں جتنی انٹرپرینورز ہیں, دے آر آل ویمن. روٹ اسکول از رن بائی اے وومن انٹرپرینور, سٹی اسکول, بیکن ہاؤس, SLS, you name any private educational institution in Rawalpindi, Islamabad, they're all managed and run by women entrepreneurs. So it's a great thing. Yes. So if you let them work, if you let them come forward, I think they can work wonders for you. They can work wonders for you. ٹھیک ہے جی. آپ نے جو کوشچن کیا تھا, what was that? I missed that. سر کہ ہمارے آرگنائزیشنس میں ایسی پالیسی, جی آرگنائزیشنز میں, جی میں آئی ریکال دیٹ. دیکھیں جہاں تک جینڈر ڈسکرپنسیز اور جینڈر گیپ کا سوال ہے, وہ تو امریکہ میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک میڈیکل پروفیشن میں ایک ڈاکٹر ہے, میل ڈاکٹر, اس کی سیلری کچھ اور ہے اور فیمیل ڈاکٹر کی کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. وہ تو ایگزسٹ ویسٹرن ورلڈ میں بھی کرتی ہیں, لیکن پرائمریلی ہمارا پرابلم گراس روٹ لیول کا ہے, ٹھیک ہے. وہ کسی عورت کو کام کرنے دیا جائے گا تو بیچاری اوپر تک آئے گی نا. جینڈر گیپ تو بعد میں کریٹ ہوگا کہ سیلری کم زیادہ, دیٹس این ایڈوانسڈ ایشو, بٹ وی ہیو سم ویری بیسک گراس روٹ لیول ایشوز جن کو سالو کرنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہو گیا. سو یہ ڈسپیرٹی تو رہے گی. کیوں کہ اگین وی آر ایموشنل human beings. We are living in a society, especially Pakistan, which is like, I would say, overly emotional. ہمیں غیرت کے بہت سارے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں پردے کے بہت سارے مسائل ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب if you look at سننا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نے جنگوں میں نرسنگ کا کام بھی کیا, ٹھیک ہے. سو حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھیں وہ انٹرپرینور تھیں, شی واز اے فائنینسیئر, ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ کام وہ کرتی تھیں. ایسے ہی تھا نا کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم واز ہر مینیجر, ایسے ہی تھا. اٹ واز دا بگننگ آف دا ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. سو ہمیں عورتوں کو ہر طرح سے, جس طرح سے لیجسلیشن اور سوشلی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ لیجسلیشن بنا بھی لیں گے تو اگر ہمارے معاشرے میں مردوں اور عورتوں کی کلیکٹیو سوچ بچیوں کی طرف پازیٹیو نہیں ہوگی, ہم ان پہ ٹرسٹ کرنا نہیں سیکھیں گے, تو پھر ہم پروگریس نہیں کر سکتے. اچھا سر, میرا جو آپ سے کویشچن ہے نا وہ یہ کہ جو کووڈ-19 ابھی ریسنٹلی, میں یہ نہیں کہہ سکتی 5 سال پہلے جو گزرا ہے, اس کے بعد بہت ساری اکنامک ٹربولنس ہوئی ہے. لائک کنٹری جو ہے اکنامکلی بہت زیادہ پاکستان نے جو ہے ڈاؤن فال میں گیا ہے, اور کمپنیز جو تھی پاکستان میں جو آلریڈی ورک کر رہی تھی, انٹرنیشنل MNCs تھی ہمارے پاس, وہ پاکستان سے مائگریٹ کر گئی ہیں آؤٹ آف دا ورلڈ. لائک وہ ان میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو اوبر ہے, پھر ہمارے پاس یاماہا ہے اور PNG ہے. پھر میں اگر اور اس کی بات کروں تو ہمارے پاس ٹوٹل انرجیز ہے. کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ایک ویل ریناؤنڈ ہے MNCs میں, لیکن انہوں نے مائگریٹ کر لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں اکنامک کنڈیشن بہت زیادہ لو ہے, ان کو ٹیکس ریونیوز نہیں مل رہے اتنے, ٹیکس انسینٹیوز اتنے اچھے نہیں ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں بہت سارے فورمز کے اوپر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, ٹھیک ہے. اب ہمارے ملک میں اگر اکنامک انوائرمنٹ جو ہے وہ کنجینیل یا فیوریبل نہیں ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. اب یہ ٹو ٹاپ اٹ اپ, ابھی یہ جو کچھ ہوا اس میں آپ نے جن کمپنیز کا نام لیا وہ بھی, اور
FMCG جو کہ کہتے ہیں فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کمپنیز, جس میں کہ پروکٹر اینڈ گیمبل ہے جو کہ ڈٹرجنٹ, سوپس, ٹوتھ پیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی چلے گئے یہاں سے. اس کے بعد دو بہت ہی امپورٹنٹ فارماسیوٹیکل پلیئرس ہیں ورلڈ کلاس. دیر آر دیز ٹو کمپنیز آر ون آف دا ٹاپ 10 کمپنیز ان دا USA, ٹھیک ہے. ایک ہے فائزر اور ایک ہے ایلی للی. اوکے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمپنیز جا کیوں رہی ہیں؟ ایک طرف تو ہم FDI کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ کمپنیز جو ہیں ان کے لیے بزنس کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس میں بہت سارے ریزنز ہیں, کچھ میں براڈلی آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک تو کچھ پروفٹ ریپیٹریشن کے ایشوز ہیں جس میں کچھ ڈیلیز آ رہے ہیں, پروسیجرل ڈیلیز پچھلے کچھ 1.5 یا 2 سالوں سے. اور اس میں یہ ہے کہ جو نمبر ہے اسٹیٹ بینک کا, پالیسیز اپنی جگہ پہ قائم ہے, ٹھیک ہے, پالیسیز الاؤ کرتی ہیں کہ فورن کمپنیز اپنے پروفٹس کو ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ اپنا منافع کمایا ہوا پاکستان میں سے واپس لے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ایک نمبر ہم نے دیکھا اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے, وہ ہمیں پتہ چلا کہ $2.2 بلین روپیز ان دا شیپ آف پروفٹس جو ہے وہ ریپیٹریٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پچھلے سال میں. لیکن اب پرابلم یہاں پہ ایگریویٹ کس طرح ہوا کہ ایک تو میں نے کہا کہ یہ جو ریپیٹریشن پروسیس ہے اس میں کچھ پروسیجرل ڈیلیز آنے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, ایک یہ. دوسرا جو ہماری کرنسی ڈی ویلیویشن ہے وہ پچھلے 2-1 سالوں میں اسٹیپ ہوئی ہے, آلدو اب کچھ وہ ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے, تھمی ہوئی ہے, لیکن یہ کرنسی ڈی ویلیویشن جو ہے یہ بھی ملٹی نیشنل کمپنیز کے فیور میں نہیں جاتی. کیوں؟ کہ جتنے ڈالر ان کو فرض کریں 1 لاکھ پاک روپیز کے پچھلے سال مل رہے تھے وہ اب نہیں مل رہے, کم ڈالر مل رہے ہیں بیکاز آپ کی کرنسی ڈپریشیٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کچھ انسینٹیوز تھے, جیسے عیشا نے بالکل ٹھیک کہا, کچھ ٹیکس انسینٹیوز تھے, کچھ SAP انسینٹیوز تھے جو کہ کچھ ود ڈرا کیے گئے ہیں, کچھ ختم کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اوور آل ہیز انکریزڈ بیکاز انرجی کاسٹ ہیز ڈراسٹیکلی انکریزڈ بوتھ گیس اینڈ الیکٹریسٹی, ٹھیک ہے. اب اس سے یہ جو ملے جلے فیکٹرز ہیں کافی, یہ جب آپس میں مل گئے, کمبائن ہو گئے, تو ان ملٹی نیشنل کمپنیز نے سوچا کہ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے اپنے آپریشنس کو وائنڈ اپ کر لیں, ٹھیک ہے. نو دس از, اف آئی لک ایٹ اٹ, اف یو آسک می, دس از اے ویری ویری سیریس سچویشن, ٹھیک ہے. FMCGs کا جیسے ہے, اب کنزیومرز کیا کریں گے, دل بی اے کویسچن آف کوالٹی. اگر وہ لوکل گڈس کی طرف جائیں گے تو پرائس تو آلموسٹ اتنی پے کریں گے ایک پروڈکٹ کی, لیکن وہ کوالٹی ان کو نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. مور امپورٹنٹلی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی اینٹی بایوٹکس بناتی ہیں, فائزر اینڈ ایلی للی, اور مختلف قسم کی دوائیں بناتی ہیں, دا ہول ارے آف میڈیسنس, ان کی جو گیپ ہوگا جانے سے وہ کیسے فل ہوگا؟ کیا ہماری لوکل انڈسٹری اس قابل ہے کہ اس کو, اس کی اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس گیپ کو فل کر سکے, اس طرح کے FMCG پروڈکٹس یا اس طرح کی دوائیاں بنا سکے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. ایک اور چیز, ایک بہت ڈیواسٹیٹنگ اس کا سوشل امپیکٹ ہوا, وہ یہ ہوا کہ جاب لاسز. اب ان کمپنیز کے جانے کی وجہ سے جو جاب لاسز ہوئے, ایک تو ڈائریکٹ جاب لاسز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ شاید ہزاروں یا چند لاکھوں میں ہوں گے, ٹھیک ہو گیا, پر کمپنی. لیکن جو بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں جاب لاسز ہوں گے وہ انڈائریکٹ جو لوگ تھے ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے, وینڈرز تھے, ڈسٹریبیوٹرز تھے, لاجسٹکس کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, مارکیٹنگ اسپیشلسٹس تھے, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے وینڈرز تھے. پرنٹنگ, جیسے آپ ایک سوپ لیتے ہیں تو اس کی پرنٹنگ جو ہے وہ تو لوکل ہوتی ہے, اس کا جو پیکج ہے وہ کہیں باہر سے تو پرنٹ ہو کے امپورٹ کرنا فیزیبل نہیں ہے. تو اب دیکھیں کتنی وینڈر انڈسٹریز جو ہیں انڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ود دیز ملٹی نیشنل کمپنیز, دے ول آلسو بی ایٹ اے لاس, دے ول لوز دیئر ریونیوز, دے ول گو آؤٹ آف ورک, ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اب واٹ از دا سولوشن یہی ہے
کہ آپ فار گاڈ سیک گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے اسٹیپس لیں, ایسے پالیسی میجرز لیں ود دی گورنمنٹ گارنٹی اینڈ دی لیجسلیٹو سپورٹ, جس سے کہ انوائرمنٹ بہتر ہو. اس چیز کو ریورس کریں, ٹھیک ہے, ڈیلیز کو ختم کریں, انسینٹیوز کو ریسٹور کریں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ ریڈیوس کریں. ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے آپ ٹیکس انسینٹیوز دے دیں ریلیٹڈ ٹو دا بینچ مارکس آف دیئر پروفٹ, آف دیئر ریونیوز, ٹھیک ہے, کہ اگر اتنے ریونیوز ہوں گے تو ہم آپ کو اتنا ٹیکس انسینٹیو دیں گے, بیکاز دا گریٹر دا ریونیوز دا گریٹر ٹیکس ول بی کلیکٹڈ, ٹھیک ہے. سو اگر آپ اس میں ان کو انسینٹیوز بھی دے دیں گے تو وڈ ناٹ ریئلی میٹر, ٹھیک ہو گیا. لیکن ان کو یہ ہوگا کہ ہم جتنا زیادہ کام کریں گے, جتنے آپریشنس کو ایکسپینڈ کریں گے, اور لہٰذا جتنی زیادہ جابس دیں گے لوگوں کو, اتنا زیادہ ہمیں ٹیکس ریونیو بھی ملے گا, ٹھیک ہے. سو اٹس اے ٹیٹ فار ٹیٹ سچویشن. سو آپ کو وہ سب اقدام کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کہ جو ان ایم این سیز کو سوچنے پہ مجبور کر دیں کہ نہیں, اب ماحول پاکستان میں ٹھیک ہے, ہمیں واپس جانا چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کو چیک کرنے کی اور اس کو ایک جگہ پہ روکنے کی, تاکہ وہ اور نیچے نہ جائیں, بلکہ بڑھانے کی ہر حد الوسع کوشش ہونی چاہیے. اور وہ دو طریقے ہیں, ایک انورڈ ریمیٹنسز ہیں آپ کی, ٹھیک ہے. دوسرا, آپ کے پاس جو ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ انکریز کریں, زیادہ سے زیادہ. اس میں فنڈنگ کی سبسڈیز دیں, اس میں آپ کو ٹیکس انسینٹیوز دیں, ٹیکس ہالیڈیز دیں. ہر پروڈکٹ کے اندر آپ اپنے ایکسپورٹرز کو ایسے انکریج کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس اور سروسز کریٹ کریں فار دی انٹرنیشنل مارکیٹ, ٹھیک ہے. اور اس پہ فوکس کریں کہ یہ نہیں کہ کسی ایکسپورٹر نے یو ایس اے, یورپ ہی ایکسپورٹ کرنا ہے. دیر آر مینی ادر کنٹریز, دیر آر افریقن کنٹریز, دیر آر سینٹرل ایشین کنٹریز, جو کہ پوٹینشیل ہمارے ملک میں ایکسپورٹرز اتنا زیادہ ایکسپلور ابھی تک نہیں کر رہے. کر ضرور رہے ہیں, لیکن وہ ابھی اتنا آرگنائزڈ طریقے سے نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو فنڈنگ, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ان کو فیول کی سبسڈی دیں, ان کو فنڈنگ میں سبسڈی دیں, سستے لونز دیں, ٹھیک ہے. اب یہ آپ وہ دوبارہ وہی سوال جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. سو دا سولوشن از دا فیٹ کرنسی, ٹھیک ہے, کہ آپ اگر کرنسی ایکسیس پاک روپی چھاپتے ہیں تو اس کو چینلائز کریں ایک بہت ہی فوکسڈ اور کنٹرول طریقے سے, تاکہ جتنی آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی اتنے آپ کے فارن ریزرو زیادہ ہوں گے, اور جتنے وہ اسٹرینگتھن ہوں گے فارن ایکسچینج ریزروز, جو اس وقت اف آئی ایم ناٹ رانگ دے آر اپروکسیمیٹلی 19 بلین US ڈالرز, ٹھیک ہے, جبکہ انڈیا کے ہیں 240 بلین US ڈالرز. سو یو کین سی دا ڈفرینس. یہاں پہ ڈالر کی پرائس دیکھیں, وہاں پہ 100 سے کم ہے. اٹس لائک اپروکسیمیٹلی 88 روپیز اور سم تھنگ انڈین روپیز, ٹھیک ہے. سو دیر از اے ہیوج گیپ, ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو سارٹ آف ٹیک آل دوز میجرز which increase the foreign exchange reserves and take all those measures which make the environment congenial for the multinational companies to do business here. سر میں آپ سے بات کروں گا اوور ریلائنس کے اوپر. سر اس طرح 2024 میں آلموسٹ 1 ملین سر بچہ جو ہے وہ یہاں سے باہر چلا گیا, کیونکہ یہاں پہ جابز ہی نہیں تھی. تو سر اسپیسیفکلی جو ہے مائگریشن کے اوپر ہماری جو ہے وہ اوور ریلائنس بہت زیادہ جو ہے سر وہ ہو چکی تھی. تو سر آپ کو کیا نہیں لگتا کہ پاکستان کی GDP کا 23% جو ہے وہ صرف ایگریکلچر کور کر جاتا ہے؟ آپ آلموسٹ 40-45% آپ کی جو ہے امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ کور ہو جاتا ہے. مطلب آپ اگر آپ اسٹیٹس کے اکارڈنگ دیکھیں 50-55% عوام رہ جاتی ہے اگر ایگریکلچر پراپرلی جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہو. تو سر آپ کو اس بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے کہ اس چیز کو ڈیولپ کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے سر اس چیز میں بھی ٹائم لگے گا, کم سے کم آپ کی ایک جتنا یہاں پہ پروسیسز کا جو یہاں پہ ٹائم لیتے ہیں لوگوں کو, یہاں پہ پالیسیز وغیرہ جو ہیں وہ اپروو کروانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو اس طرح ہے سر, اب جو مڈل کلاس فیملیز ہیں, آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو ان کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے, جی ساڑا منڈا دبئی بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں پتا تو جا کے وہ ٹرک ڈرائیور ہے یا وہ ٹیکسی چلا رہا ہے یا کسی ہوٹل میں صفائی کر رہا ہے. ان کو اس چیز سے ان کو یہ ہے کہ جی پیسے آ رہے ہیں. سر اس بارے میں سر آپ کا کیا اوپینین ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو یہاں سے باہر نکال دینا چاہیے یا اپنے جاب سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں؟
ایسا ہے کہ جہاں تک پاکستانی یوتھ کا یا پاکستانی ورکرز کا باہر جا کے کام کرنا ہے اور وہاں سے پیسہ بھیجنا ہے، وہ تو ایک اچھی چیز ہے. کیوں کہ وہ وہاں سے فارن کرنسی بھیجتے ہیں اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی ایک سال میں میرا خیال ہے کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز میں جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے فارن ریمیٹنسز کی، وہ 35 سے 40% تک بھی چلی جاتی ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. سو دس ڈائسپورا is very very important for the economy of Pakistan as far as the strengthening of the foreign exchange reserves is concerned. اب جو آپ کا دوسرا پارٹ ہے کہ کیا ان بچوں کو چلا جانا چاہیے، جو بچے امیجیٹلی گئے امیجیٹلی تو پروڈکٹیو نہیں ہوں گے، وہاں جا کے سروائیول کی جنگ لڑیں گے. پہلے کچھ کو جابز ملیں گی، کچھ کو نہیں ملیں گی، کچھ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ فوری طور پہ تو اس طرح کے انسکلڈ قسم کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، یہ تو اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا ان کو ہمیں پاکستان میں ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے جو کہ لوکلی یہ کام کریں اور کنٹریبیوٹ کریں ٹورڈز دی اکانومی اور کنٹریبیوٹ کریں ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف دیئر فیملیز ایز ویل. ٹھیک ہے. اب آپ نے بڑا اچھا اس میں ایک پوائنٹ ریز کیا ایگریکلچر کا. ہمارے جو جی ڈی پی کے اندر میجر کنٹریبیوشن ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اچھا ایک اور آپ سے اسٹیٹس میں شیئر کروں کہ ہمارے تقریباً 80% اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیول کے جو لوگ ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر سے ایسوسیٹیڈ ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایگریکلچر سیکٹر. اٹ ہیز گریٹ پوٹینشیل. وی ہیو دا ورلڈز بیسٹ food grains, rice, wheat, barley. We have the best fruits. We have excellent vegetables. ٹھیک ہے. صرف پرابلم کیا ہے کہ ہم آرگنائزڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ فنڈنگ سے لے کے سبسڈی اسکیمس، ایگریکلچرل یونیورسٹیز، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، انڈسٹری لنکیجز. ٹھیک ہے. ہماری کراپس ضائع بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کراپ کا ہمارا جو پروڈیوس ہے وہ نیبرنگ کنٹریز سے کافی زیادہ کم ہے پر ہیکٹیئر. سو وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. ٹھیک ہے. فارمرز کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ ایٹ دا پورسٹ لیول. غریب سے غریب فارمر پہ جب تک آپ کانسنٹریٹ نہیں کریں گے بہتری نہیں آئے گی. اس کو سیڈ خریدنے کے لیے سبسڈی دیں، اس کو فرٹیلائزر خریدنے کے لیے سبسڈی دیں، اس کے لیے ٹریکٹر سستا مہیا ہو قسطوں پہ. ٹھیک ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ. رائٹ. اور یہ سبسڈی آپ دوبارہ اس پہ جائیں گے کہ کہاں سے آئیں گے پیسے، یہ اسی طرح سے آئیں گے کہ یوزر کو کم کاسٹ پڑے گی. جو ڈفرینشیل ہے، جیسے ٹریکٹر کمپنی ہے، فرض کریں ملت ٹریکٹرز ہے، اگر فرض کریں 5 لاکھ کا ٹریکٹر ہے تو اگر کسان کو 2 لاکھ میں مل رہا ہے تو 3 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ کون دے گا؟ وہ گورنمنٹ دے گی. وہ کہاں سے دے گی؟ ملت وہاں سے کلیم کرے گی. وہ کہاں سے دیں گے؟ فرام دا میتھڈ آف فیٹ کرنسی. ٹھیک ہے. دے کیپ آن پرنٹنگ بٹ ان اے فوکسڈ اینڈ اے کنٹرولڈ مینر. ٹھیک ہو گیا. اچھا. اب اسی طرح یونیورسٹیز کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور ان کی بھی فنڈنگ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے بیکاز دس از آر لارجسٹ سیکٹر. وی آر این ایگریرین کنٹری. ٹھیک ہے. ان کے جو پروفیسرز ہیں ایگریکلچر کے، ان کو انسینٹیوز دیں، ان کو دوسرے ملکوں سے فار ایگزامپل چائنا سے کولیبوریٹ کروائیں، ماڈرن ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں، ٹرانسفر ٹیکنالوجی پہ کام کریں. ٹھیک ہے. اور وہ پھر انڈسٹری لنکیجز ہوں فارمرز کے ساتھ، بینکس ان کو فنڈنگ کریں سبسڈائزڈ ریٹس کے اوپر، یونیورسٹیز ان کو R&D پرووائڈ کریں. ٹھیک ہو گیا. اور جو دوسری ہیں آپ کی کیا کہتے ہیں فرٹیلائزر کمپنیز ہیں یا جو بھی پیسٹیسائڈس کمپنیز ہیں، وہ بھی فارمرز کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اور ان سبسڈیز کا فائدہ اٹھائیں کہ اینڈ یوزر فارمر کو کم کاسٹ پڑے اور جا کے گورنمنٹ سے کلیم کریں تھرو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ جی یہ ہم نے اتنے کیسز کیے ہیں، آپ سے ہم اب یہ کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب تک یہ نہیں ہوگا فنڈنگ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ دا انڈسٹری لنکیج، ہمیں ایگریکلچر سیکٹر کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. آئی ول اسپیشلی فوکس آن دی کانسنٹریشن ٹورڈس ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹس. اب یہ پھل، سبزیاں، فوڈ گرینز، یہ کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ فروٹ جوسز، اچار، چٹنیاں، جیمز، جیلیز اینڈ یو نو ہوسٹ آف پروڈکٹس. سو مچ سو کہ ہمارے جو ناردرن ایریاز میں ڈرائی فروٹ ہے، چلگوزہ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
इट्स अ वेरी वैल्यूएबल. Yes, sir. बहुत सारी चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारा बहुत अच्छा है Yes. फूड के और एग्रीकल्चर सेक्टर में. द थिंग इज़ दैट वी आर नॉट ऑर्गेनाइज, सो वी नीड टू ऑर्गेनाइज इट. ठीक है. Yes. एंड स्पेशली वी नीड टू गो इनटू द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. Sir. ठीक है. आपके साइलोज के अंदर जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको मॉडर्नाइज़ करें, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को मॉडर्नाइज़ करें, लॉजिस्टिक्स को मॉडर्नाइज़ करें. Sir. आप फार्मर को ये ना कहें कि आप अपनी प्रोड्यूस को मंडी में लेके जाएं. नहीं, जो आपके फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं, Sir. ठीक है, वो जाके फॉर गॉड सेक फार्मर से उसके घर पे लें जाके Yes, sir. और उसको वहाँ पे पैसे दें. ठीक है. यू हैव टू मेक द पूरेस्ट कंफर्टेबल फर्स्ट इफ़ वी हैव टू प्रोग्रेस. क्योंकि जब तक प्रोग्रेस ग्रास रूट लेवल से नहीं शुरू होगी, हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर ऊपर बहुत अच्छा हो और फार्मर जो है बेचारा वो गरीब का गरीब रहे और हैंड टू माउथ रहे, ना उसके बच्चे पढ़ सकें, Yes, sir. ना उसकी कोई ज़िंदगी में सब्सिस्टेंस जो है वो सफिशेंट हो कि वो ज़िंदा रहने के लिए भी उसको पैसे जो है वो कम पड़ रहे हो. Yes, sir. ठीक हो गया. सो दिस इज़ अच्छा, थैंक यू सो मच सर. आपके आंसर्स एज ऑलवेज बहुत वेल राउंडेड और बहुत अच्छे थे. Yes, बिकॉज sir. आई Thank थिंक कि स्पेशली इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर और यंग पीपल. और सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं करना बल्कि एक्शन प्लान्स पे और सोल्यूशंस को भी डिस्कस करना. Yes, sir. तो सर, हमारे जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा बस मैसेज यही है कि देखें, सबसे पहले आपने मुल्क के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले अपने लिए करें. Yes, sir. If you love your country, first you have to fall in love with yourself. That is, improve yourself, Yes, improve your skills, improve your soft skills. ठीक है. Make yourself a very good sellable product. Sell yourself. You have to sell yourself. तो जब तक आप हर इंडिविजुअल अपने आप को बेहतर नहीं बनाएगा, पूरा मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता. ठीक है. आप जिस भी फील्ड में हो, जर्नलिज्म में हो, बिजनेस में हो, बैंकिंग में हो, मेडिसिन में हो, फार्मास्यूटिकल्स में हो, मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, जिसमें भी हो, प्लीज़ ट्राई टू बी द बेस्ट in your field. Develop yourself, develop your skills, improve your reading habits, improve your comprehension skills, improve your communication skills, speaking skills. Try best to sell yourself the best that you can. ठीक है. The more we are able to do this thing, the more will be internationally acceptable in the world markets. Yes, sir. ठीक है. Thank you so And I much, wish sir. you Thank best so of much, luck sir. all to Thank you. you so much, sir. Sir, thank you so much. much. So viewers, this is all from FM 101.8 podcast. तो आई होप कि आप लोगों ने सर के वैल्यूएबल एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा गाइडेंस ली होगी. थैंक Thank यू. you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़.